बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। अगर काजी फाइज ईसा साहब ने रिटायर हो जाना है अपने वक्त पर, तो अब वो महीना शुरू हो गया है जिसको आप प्रैक्टिकली उनका फाइनल फेज़ कह सकते हैं। अब तकरीबन 55 दिन बाकी हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने रिटायर हो जाना है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, लेकिन अगर आइन तब्दील हो जाता है तो काजी फाइज ईसा और उनकी स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो आखिरी 55-54 दिन बाकी हैं, इसमें काजी फाइज ईसा के लिए एक नया चैलेंज सामने आ गया है। वैसे तो हर बंदा पुर यकीन है कि काजी फाइज ईसा साहब को 13 जनवरी के उन्वान से याद रखा जाएगा तारीख़ में, लेकिन एक और अब एलिमेंट और एक नया काम हुआ है। आपको मालूम है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनका मामला अब एंड अप होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। क्या इस मामले को जाते जाते काजी साहब निपटाएंगे, क्या करेंगे, क्या उनको करना चाहिए था और क्या उन्होंने नहीं किया? अदील के पास जाने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड छोटा सा मैं आपको बता देता हूं, और इस जुज़ियात में तारिक महमूद जहांगीरी का केस भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बैकग्राउंड ये है कि काजी फाइज ईसा साहब ने जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम, और उसकी कॉपी भेजी इस्लामाबाद में शाराए दस्तूर पर मौजूद सबसे बुलंदो बाला इमारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को वो कॉपी भेजी गई, रजिस्ट्रार को भेजी गई, और उनको ये बताया गया कि हमें मदाखलत का सामना है और मदाखलत इतनी बदतरीन है कि इंसिडेंट्स कोट किए गए जजेस के बेडरूम्स में, ड्राइंग रूम्स में, कैमरों से लेकर उनके करीबी फैमिली के लोगों के अगवा से लेकर बाकी वाक़यात कोट करते हुए ये कहा गया कि जो सियासी नौइयत के मुकदमात हैं उनमें मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, और हमें बताया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारी रहनुमाई करें, हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में। अब वो मामला तो क्या होता, काजी फाइज ईसा साहब गए और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब किया, और उस खिताब में उन्होंने कहा कि ये जो वाक़यात हैं, तासुर उन्होंने दिया, उन्होंने बताया कि ये तो वाक़यात हैं माजी के, ये उस वक्त के जब मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं था, जब से मैं चीफ जस्टिस बना उसके बाद से पाकिस्तान की अदलिया में कोई मदाखलत नहीं हुई, और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा कुछ हो जाए। और अब हमारे सामने मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे जज, और इसके ऊपर मैं जजमेंट देने वाला कोई नहीं होता, अदील सरफराज भी इस पर जजमेंट नहीं दे सकते कि उनकी डिग्री असली है, जाली है, जो कुछ भी है, लेकिन ये सबको मालूम है कि एक शख्स 30 साल 35 साल का करियर अपनी वकालत में मुकदमात, आप अगर फहरिस्त गिने शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म, प्रोफेसर एहसन इकबाल से लेके बहुत सारे लोग जिनको मुकदमात जीत के दिए, जिन्होंने उसे इस काबिल समझा उस जज उस वक्त के वकील को कि ये हमारा केस लामहला यही लड़ेगा और ये जीत के दे सकता है, जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो है उसका प्रेसिडेंट रहा हो, और जो एडवोकेट जनरल रहा हो, जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल गालिबन वो भी रहा हो, ये इस तमाम ओहदों पर मुख्तलिफ अदवार में सर्व करता रहा हो, और फिर उसकी अपॉइंटमेंट हुई हो इमरान खान के दौर में बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वो भी सबको मालूम हो कि उस वक्त की सेम पेज वाली इमरान खान की हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पे थी, वो ये नहीं चाहती थी कि तारिक जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज तैनात हों, तो वो उस वक्त की स्क्रूटनी से भी अपनी डिग्री समेत बच गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बन गया। लेकिन जैसे ही टेहरियान केस का फैसला दिया, इन 6 जजेस का ख़त में वो शामिल हुए, और फिर इस्लामाबाद का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसमें उन्होंने जसारत कर ली कि भाई फॉर्म 45 ओरिजिनल लेकर आए, अपना बयान हल्फी लेकर आए, ये सब कुछ लेकर आए, तो फिर उनकी डिग्री, उनके बच्चों की सफरी दस्तावेज़ात और फिर रेफरेंस और ये तमाम मामलात हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब का अभी तक अपने दौर में अदलिया में मुबैना मदाखलत के हवाले से क्या किरदार रहा है, और अब ये जो केस है इसने एंड अप होना है आर्टिकल 209 के तहत। जो भी मामला, जो भी रेफरेंस जाएगा किसी भी जज के खिलाफ, वो डिस्कस होगा, उसका फैसला होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या मामला मुमकिन तौर पर हो सकता है? अदील सरफराज, लंबी तमहीद, ओवर टू यू। सर, बुनियादी तौर पर तो देखें, मामला जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही डिसाइड करना चाह रहा है। हम और आप तो जज नहीं हैं, और ना ही हम जज कर सकते हैं उस जज को। ये बात अलग है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला मुझे इतना जल्द जाता नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी कुछ और वजूहात भी हैं। आपको मालूम ही है जो 2 रोज़ से ड्रामा चल रहा है, आपने देखा किस तरह गिरफ्तारियां होती हैं और फिर उनको छोड़ दिया जाता है एक प्रोफेसर को, और इस दौरान फैसला होता है सिंडिकेट का, जज साहब की
جو مبینہ ڈگری ہے اس کے اوپر. تو اگر یہ معاملہ ایونچولی آتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں تو یہ تمام چیزیں بھی وہاں پر ڈسکس تو ہوں گی. سپریم جوڈیشل کونسل وہ کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بظاہر وہاں پر اکثریت میں ہے. اور ادروائز اگر ہم دیکھیں اس معاملے کو, یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو لیگیسی ہے اس کے اوپر ہم متعدد دفعہ بات بھی کر چکے ہیں, اور میں نے اپنے ان کولیگ سے بھی یہ سوال بار بار پوچھا ہے جن کے دل کے کسی گوشے میں نا اب بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے محبت ہے. تو یہ سوال پھر آپ کو خود سے بھی پوچھ لینا چاہیے تھا. ہم تو اب کافی حد تک معتوب ہیں. بالکل. اب صورتحال یہ ہے سر, ان لوگوں سے جب پوچھا گیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب نے جو لیگیسی بنانی تھی وہ تو بنا چکے ہیں, تو اب ایسا کوئی ایڈونچر وہ کر نہیں سکتے یا کرنا نہیں چاہیں گے, اور اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو شاید اس کا کچھ ٹیزر ہمیں دکھا چکے ہوتے ہیں, مگر وہ نہیں دکھا رہے. وہ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جس ڈگر پر وہ 13 جنوری کو چل رہے تھے. تو اگر یہ معاملہ ایونچولی آپ کہہ رہے ہیں لینڈ کرتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے وہی فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے جو ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر اندازہ کر سکتے ہیں, جو ہم نے 13 جنوری کے فیصلے سے قبل کیا تھا. اوور آل قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے سامنے یہ جب ججز نے معاملہ بھیجا اس کے بعد ہم نے جو سیکوینس آف ایونٹس دیکھا ہے کہ ایک کلوز ڈور میٹنگ فل کورٹ کی, اس کے بعد یک رکنی کمیشن, وزیر اعظم سے ملاقات, اس کے بعد اس معاملے کے اوپر بینچ بن جانا, اور اس بینچ کی ایک معزز رکن کا بیمار ہو جانا, اور اس کی آخری سماعت غالباً مئی کے مہینے میں ہوئی تھی, اور اس کے بعد سے اس کا نہ ریکانسٹیٹیوٹ کیا جانا نہ اس معاملے پر کوئی پیش رفت ہونا. کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی جو ججز ہیں, اپنے بردر ججز ہیں, اپنے ساتھ بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر ہائی کورٹس کے ججز ہیں, ان کے لیے کیسا ان کا آپ کے خیال میں رہا ہے معاملہ, اور کیا یہ جو کرنٹ ایپیسوڈ ہم دیکھ رہے ہیں یہ قاضی صاحب کے کسی اسٹرکٹ ایکشن نہ لینے کی وجہ سے؟ ایگزیکٹلی یہ تو بات دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے سر کہ قاضی صاحب نے اگر اس وقت بر وقت کوئی اسٹرانگ انسٹیٹیوشنل رسپانس دے دیا ہوتا تو یہ سب باتیں آج نہ ہو رہی ہوتی. آج جسٹس طارق محمود جہانگیری ہوں, جسٹس بابر ستار ہوں, یا دیگر فاضل ججز صاحبان ہوں جن کا تعلق اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے, جو سگنیٹری ہیں اس 6 ججز کے خط کے, یہ تمام تر ان کے خلاف جو کیمپینز چلتی رہی ہیں اور اب بھی چل رہی ہیں وہ رک جاتی. مگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان ہز اون وزڈم, وہ انہوں نے کیا سوچا, کیا سوچ کر انہوں نے اس وقت کی حکومت کو آن بورڈ لے کر کہا کہ آپ پر یہ لگائے گئے الزامات جو ہیں ان کی تحقیقات بھی آپ ہی کریں. بہرحال وہ بیک فائر کیا. اس کے بعد جو آپ نے سیکوینس آف ایونٹس بتایا وہ بالکل ایسے ہی ہے. سر دیکھیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس بڑا ایک سنہری موقع تھا. میں یہ متعدد دفعہ کہہ چکا ہوں, 6 ججز نے انہیں ایک سنہری موقع دیا تھا, اور یہ آپ اگری کریں گے کہ ماضی قریب میں کسی بھی چیف جسٹس کو ایسا موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کر لے اور اس کے لیے اس کو ایک اسٹرانگ گراؤنڈ بھی مل جائے. پہلے ججز صاحبان آتے تھے, ان کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے تھے, معذرت کے ساتھ وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ملوز خاطر رکھ کچھ اداروں پر تنقید کرتے تھے, کچھ اداروں پر فیصلے کرتے تھے, اور ہم جیسے کچھ نادان سمجھتے تھے کہ یہ شاید اسٹیٹس کو چیلنج کر رہے ہیں اور یہ ان کی طبیعت میں ہے, اور یہ اس طرح کی کوئی مداخلت کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے, اور کسی میں جرت نہیں ہوگی ان کی عدالت میں مداخلت کرنے کی. مگر بعد ازاں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بھائی وہ ہم غلط تھے, وہ وہیں کھڑے تھے, بس ان کے مفادات تھوڑے سے مختلف تھے, وہ ان مفادات کے لیے کر رہے تھے. اب یہاں پر بھی بظاہر ایسا ہی نظر آ رہا ہے. اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس موقع کو غنیمت جان کر ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس دے دیتے تو یہ تمام تر واقعات جو آپ سیکوینس بتا رہے ہیں قطعاً نہ ہوتے. اور اب جسٹس طارق محمود جہانگیری کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کی ڈگری کے حوالے سے دیکھیں سر, یہ وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں یا وہ جسٹس بابر ستار ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو, اور ہم سمیت بہت سے لوگ جو کورٹس کو کور کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بڑا انپریسیڈنٹ ہے اور ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا. اب بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے میں اب کچھ ہو جائے گا اور ادارہ جو ہے وہ خود کو محفوظ کر پائے گا. مگر ایونچولی جب ہم جن جج صاحبان کی بات کر رہے ہیں کہ کیا قاضی صاحب ان کو انصاف دیں گے, بھائی جب انہوں نے خط لکھا تھا ان جج صاحبان کو اپنے گھر پر بلا کر جس طرح کی ٹون ان کے ساتھ اپنائی گئی تھی, جس طرح کے کاؤنٹر کوسچنز ان سے کیے گئے تھے, اس کے بعد تو ان جج صاحبان کو بھی یقین ہے کہ ان کو وہاں سے وہ نہیں ملے گا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو قاضی صاحب آپ نے کہا کہ یہ موقع تھا وہ یہ کر لیتے اور ہاؤس ان آرڈر کر لیتے, تو وہ ہاؤس ان آرڈر انہوں نے آپ کے خیال میں کر نہیں لیا. وہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ریکاؤنٹنگ کا کیس تھا اس میں جو انہوں نے کہا کہ جو ججز ہیں
وہ اپنی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں. احترام دیکھیں، کرو یہ- آئینی دیکھیں نا، ادارہ. میں جیسے پہلے میں بات کر تو رہا وہ تھا کھڑے کہ تو- ہم لوگ سمجھتے تھے کہ اسٹیٹس کو چیلنج کریں گے، پر کچھ اور ہوتا ہے ان ججز صاحبان کی ذہن میں. وہ پھر اب ہمیں دیکھا اس ایک سالہ دور کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کس طرح چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. اب دیکھیں، آپ نے بھی بات کی جسٹس مسرت العلی صاحبہ کی عدم دستیابی کی، ان کی طبیعت خراب ہونے کے باعث یہ مقدمہ ٹیک اپ نہیں ہو سکا مئی کے بعد سے. اب مئی کے بعد سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے، مقدمے کی سماعت نہیں، مئی کی بھی نہیں بلکہ مئی سے بھی پہلے کا وہ مقدمہ ڈیلے ہے. اور جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے 7 رکنی لارجر بینچ بنایا تھا، اور اس وقت یہ تاثر دیا تھا شفافیت کو ملوز خاطر رکھ کہ ہم ان ججز صاحبان پر مشتمل لارجر بینچ بنا رہے ہیں جو اس وقت دستیاب ہیں، ادروائز وی وڈ ہیو کانسٹیٹیوٹڈ فل کورٹ. اس کے بعد پہلی سماعت ہوئی، معلوم ہوا کہ بھائی ججز صاحبان بے شک اویلیبل ہوں، یہ 7 رکنی بینچ ہی کنٹینیو کرے گا، چلے آپ کی چوائس ہے. اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ریکیوز کر لیا، ان کی بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ اپنے ان کے سوچ کے ساتھ چلتے ہیں. 6 ججز پر مشتمل بینچ نے سماعت کو جاری رکھا. بڑے پرٹیننٹ سوالات اٹھا رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ، ایون جسٹس عطر منلہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے، آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے بڑے اہم سوالات اٹھائے تھے، اور اسی کیس میں ہم یہ آج جو بات کرتے ہیں کہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں، دیگر ہائی کورٹس نے بھی گواہی دی ہے ان کے حق میں کہ بھائی مداخلت ہو رہی ہے. وہ اسی خط کے نتیجے میں لیے گئے. از خود نوٹس کی سماعت کے دوران تمام ہائی کورٹس کی فل کورٹ میٹنگز ہوئی، ان فل کورٹ میٹنگز کے منٹس بھیجے گئے سپریم کورٹ کو، اور تمام نے ہی ماں سوائے ایک بلوچستان کے، انہوں نے بھی ٹو سم ایکسٹینٹ بات وہی کی تھی، مگر ایک شعر سے انہوں نے اکتفا کیا تھا. ادروائز تمام ہائی کورٹس کی آپ دیکھ لیں، سندھ کو دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کو دیکھیں، بلوچستان کو، یہ لاہور کو دیکھ لیں، بڑے اسٹرانگ قسم کے کنسرنس شو کیے گئے تھے. اس کے بعد لگ یوں رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے کو ونس اینڈ فار آل سیٹل کریں گے، مگر انہوں نے نہیں کیا. اب دیکھیں بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کرنا، ابھی آپ بات کر رہے ہیں جسٹس مسرت العلی صاحبہ کی عدم دستیابی کی. اب 3 رکنی کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے بینچ بنانا. میں نے جسٹس منصور علی شاہ جو کہ اس وقت سینئر پیونی جج ہیں، ان سے خود پوچھا تھا. میں نے پوچھا کہ سر انتہائی اہم مقدمہ ہے، کیوں کر سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا؟ انہوں نے اچھا وہ اس سے پہلے کہ جواب دیتے پھر میں نے ان سے ایک اور سوال یہ پوچھا کہ کیا جسٹس مسرت العلی صاحبہ کی عدم دستیابی کے باعث؟ انہوں نے کہا دیکھیں وہ بھی وجہ ہے، بٹ وہ اتنی بڑی وجہ نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو ریکنسٹیٹیوٹ بھی کر سکتے ہیں. جج صاحب کی جو دستیابی ہے وہ ایک بہت بڑی شرط نہیں ہے، بینچ ریکنسٹیٹیوٹ ہو سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگا، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جسٹس مسرت العلی صاحبہ کے جانے کے باعث جو مقدمات نہیں چل رہے تھے وہ اب آگے بڑھیں گے، ان میں بینچز ریکنسٹیٹیوٹ ہوں گے. ایک مقدمہ ہو گیا تھا، وہ فوجی عدالتوں کا تھا، اور اس مقدمے میں بینچ ریکنسٹیٹیوٹ نہیں ہوا. یہ اصل سوال ہے، اور یہ سوال صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر نہیں ہے، یہ سوال ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر بھی. 3 رکنی کمیٹی کا وہ بھی حصہ ہے، وہ کیوں کر اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کر رہے؟ کمیٹی میں آپ اگر ایجنڈا چیف جسٹس نے دینا ہے تو آپ ان سے سوال تو کر سکتے ہیں. منٹ آف دا میٹنگ بھی سامنے آتے ہیں. ہمارے سامنے آج تک یہ معاملہ زیر بحث نہیں آیا. ارشد شریف صاحب کے بینچ میں کس نے بیٹھنا ہے کس نے نہیں بیٹھنا، اس پر ججز صاحبان کی بات بھی سامنے آ جاتی ہے. مگر یہ جو ہم تو یہی سمجھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو لیگیسی ہے سر، وہ ایک 13 جنوری کا فیصلہ ہے، اس کے بعد 6 ججز کا خط ہے، باقی ساری چیزیں ان کے گرد ہی گھوم رہی ہیں، ساری ان کے گرد گھوم رہی ہیں. اور یہ جو چیلنج ہے قاضی صاحب کے سامنے، جہانگیری چیلنج، یہ جہانگیری چیلنج عدیل کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر تو 26 اکتوبر کو قاضی صاحب جا رہے ہیں تو اس وقت تک تو یہ معاملہ کوئی رخ اختیار شاید نہ کرے، اور یہ شاید آنے والے چیف جسٹس اور ان کے سر آئیڈیلی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ معاملہ 26 تاریخ سے پہلے ٹیک اپ نہیں ہونا چاہیے. میں اب آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہا ہوں، اور اس دوران کیونکہ سٹیٹس چیف جسٹس خود ریٹائر ہو رہے ہیں. اب دیکھیں ہم 2 روز قبل ہم نے ایک ویڈیو کی، اس میں ہم نے یہی بات کی، میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا ہے جوڈیشل کمیشن رولز کی منظوری کے لیے، اور پھر ججز کے بھی آپ نے نام منگوا لیے ہیں ہائی کورٹس میں، جو تعیناتیاں کرنی ہیں آپ نے ججز کی اسامیاں پر کرنی ہے. آپ نے کیوں بلایا ہے؟ اپنی ریٹائرمنٹ سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے 13 تاریخ کو ہے اجلاس جوڈیشل کمیشن کا، آپ کو نہیں بلانا چاہیے تھا. اول تو یہ کہ جب آپ کے پاس موقع تھا، آپ کو جب منصور علی شاہ صاحب نے وہ ڈرافٹ تیار کر کے دے دیا ان ترامیم کا جو جوڈیشل کمیشن رولز میں کرنی ہے، آپ نے ان کو مؤخر کر دیا. اس بنیاد پر جو آئینی ترمیم پیش کی گئی، آئینی ترمیم کا بہانہ پیش کیا گیا وزیر قانون صاحب کی جانب سے، جو کہ اس وقت بھی ہواؤں میں تھی اور آج بھی ہواؤں میں ہے، آپ نے اس معاملے کو مؤخر کر دیا 6 ماہ کے لیے. اب اچانک سے آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل وہ بھی کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ میرے دور میں رولز بن گئے ہیں جوڈیشل کمیشن کے. ہم اس پر تنقید کر رہے ہیں. یہ تو سر ایک جج کو گھر بھیجنے کی بات ہے.
ایونچولی گھر ہی جانا ہے نا. جج صاحب نے اگر مس کنڈکٹ ثابت ہو گیا تو آپ کیوں کر یہ کام کریں گے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس سے پھر سوالات اٹھیں گے کہ آپ کا مقصد یہی تھا. اس 6 ججز کے خط پر جو آپ نے رد عمل اس وقت نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا, اس کے بعد آپ نے انتظار کیا, ماحول بنا, انہی میں سے ایک جج صاحب, اس وقت ہمارے بہت سے دوست جو ہم جن سے ڈس ایگری کرتے تھے وہ کہتے تھے دیکھیے گا جنہوں نے خط لکھا ہے نہیں یہی قاضی صاحب گھر بھیجیں گے. تو آج معاملات اس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. معاملات اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اور میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری کا, پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ اور ایک عجوبہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے تحت بننے والی دوسری سب سے بڑی عدالت, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, ان کا دائرہ کار اتنا پھیلا ہوا نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو دائرہ کار ہے وہ پورے ملک پر پھیلا ہوا ہے, اور اس کا جج بننے میں مبینہ طور پر ایک شخص کامیاب ہو گیا. یعنی مقدمہ یہ ہے, الزام یہ ہے کہ جس کے پاس لاء کی ڈگری نہیں تھی, جس کی ڈگری جعلی کہی جا رہی ہے, اس کی ڈگری کو منسوخ کر دیا گیا ہے. آج تو طارق محمود جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک حاضر سروس جج ہیں, جو کہ ایک بڑی پاورفل پوزیشن ہوتی ہے, اور اس پوزیشن پر بیٹھا ہوا بندہ فیورز بھی لے سکتا ہے, اپنے حق میں کچھ کروا بھی سکتا ہے. لیکن وہ طارق محمود جہانگیری جو آج سے 30, 35, 32 سال پہلے فار ایگزامپل اس شعبے میں آئے تھے, وہ ایک مبینہ طور پہ اس کیس کے مطابق ایک جعلی ڈگری کو لے کر اس مقام تک کیسے پہنچ گئے؟ اگر یہ بات درست ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں, میری ایک دو دفعہ ایک جگہ 2 لوگوں سے بات ہوئی تھی جو بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ عہدوں پر تعینات ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ نہ سوچیں کہ اداروں کو نہیں معلوم یا ان لوگوں کو نہیں معلوم جنہیں آج معلوم ہو گیا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے. یہ معلوم ہوتا ہے تبھی یہ لوگ جج بنتے ہیں, اور پھر ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اب یہ کیس ہے نا ہمارے سامنے, اگر تو یہ بات درست ہے, اور اسی طرح بہت سے ایسے ججز صاحبان ہیں, یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں طریقہ کار بھی ہوتا ہے نا کہ ایسے ہی لوگوں کو جج بھی لگایا جاتا ہے جن کو بعد ازاں نہیں. یہ تو اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی ججمنٹ نہیں دی جا سکتی, کیونکہ حیران کن طور پر کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ نے جو ججمنٹ دی ہے انہوں نے جج کو سنے بغیر ججمنٹ دی ہے. اور ایک جج نے بھی پروفیسر صاحب کو, ہاں وہ پروفیسر ریاض احمد صاحب جو ہیں کیمیا کے جو پروفیسر ہیں, ان کی بھی کیمسٹری جو ہے وہ اوپر نیچے وہ ان کے بقول جو ہے وہ ہوئی ہے. اس تمام وہ فارمولا جو ہے وہ مکس اپ کر دیا ہے, کچھ ایسڈز کو ملانے کی کوشش کی گئی, یہ سارا معاملہ ہوا. بہرحال ایک انٹرسٹنگ فیز ہے پاکستان کی تاریخ کا, سیٹل ہو جائے گا, آنے والے وقتوں میں بھی اس پر بات ہوگی. لیکن قاضی صاحب اف ایٹ آل ہی از گوئنگ آن 26 اکتوبر, یہ ایک بڑا جہانگیری چیلنج ان کے سامنے موجود ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور دل سرفراز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.